वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कायम न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। क्यूबेक हुकूमत का वैक्सीन पासपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। ओंटारियो में कोरोना वायरस के मजीद 213 नए केसेस सामने आ गए, 14 मरीज जान से गए। ओंटारियो में G2 और G क्लास लाइसेंस इम्तहानात के बैकलॉग को ख़त्म करने के लिए 6 आरजी रोड टेस्ट साइट्स खोलने का ऐलान। कैनेडियन निज़ाम सेहत 11 अमीर ममालिक में 10वें नंबर पर आ गया। दुआ सेंटर एजेक्स ने मुहर्रम और सफ़र में मजालिस अज़ा का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम कश्मीरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। दुनिया भर में कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई और उठाता रहूंगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि तनाज़ा कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत होना चाहिए। कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तनाज़ा हल किए बगैर खत्ते में देर बआमद मुमकिन नहीं। तंजीम ताउन इस्लामी OIC के वफ़द की यौम इस्तेसाल कश्मीर पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत हुक्काम से मुलाकातें। OIC का वफ़द आज़ाद कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा भी करेंगे। ईद मुबाहिला के पुरमसरत मौके पर पाकिस्तान के शहर कोयटा में इज्तिमाई शादियों की 14वीं तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मसालिक और कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले 20 जोड़े रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए। कोयटा की तरह नवाब शाह में भी ईद मुबाहिला के मौके पर 10 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें निकाह के फ़राइज़ अल्लामा सैयद बाकिर अब्बास ज़ैदी और अल्लामा मुख्तार मामी की ने अंजाम दिया। पाकिस्तानी सूबे सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में गदीर मुबाहिला किड्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में बच्चों के लिए मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया गया, जिनमें जंपिंग, साइकिलिंग, रस्साकशी, कबड्डी, गिफ्ट गेम्स और रंग गेम्स भी शामिल थे। विटामिन की गोलियों का इस्तेमाल खतरनाक भी हो सकता है, माहिरीन सेहत ने खबरदार कर दिया। टोक्यो ओलंपिक्स पर कोरोना के साए मजीद गहरे होने लगे। एक दिन में 31 केसेस रिकॉर्ड। मुतासरा एथलीट्स की मजमूई तादाद 353 तक जा पहुंची है। इंटरनेट की सबसे बड़ी वीडियो शेयरिंग और स्ट्रीमिंग वेबसाइट यूट्यूब ने नए चैनल बनाने वालों को मशहूर करने का बेड़ा उठाते हुए 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स रखने वाले चैनल्स को मशहूर करने के लिए एक नया प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सबसे पहले आपको आगे करेंगे क्यूबेक हुकूमत का वैक्सीन पासपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। कनाडा के सूबे क्यूबेक के हुकूमती सरबराह का ये कहना है कि उनका सूबा कोरोना वायरस की चौथी लहर को रोकने के लिए वैक्सीन पासपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाएगा। हुकूमती सरबराह फ्रैंकोइस लेगॉट ने यह कहा है कि वज़ीर सेहत को क्रिश्चियन दोबिन आने वाले दिनों में इस सिस्टम की तफसीलात बयान करेंगे कि ये सिस्टम कब शुरू होगा और कैसे काम करेगा। हुकूमती सरबराह फ्रैंकोइस लेगॉट ने वैक्सीन पासपोर्ट प्लान की वजाहत करते हुए कहा है कि वो अफराद जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हैं, उन्हें यह हक होना चाहिए कि वो किसी कदर मामूल की ज़िंदगी बसर कर सकें, जिनमें तमाम गैर ज़रूरी सरगर्मियों तक रसाई शामिल है। ओंटारियो में कोरोना वायरस के मजीद 213 नए केसेस सामने आ गए हैं, 14 मरीज जान से चले गए हैं। ओंटारियो महकमा सेहत ने जुमेरात के रोज़ कोरोना वायरस के 213 नए केसेस की इतला दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22,500 नए टेस्ट किए गए। हुक्काम के मुताबिक आज सूबे भर में मुस्बत शरह 1.2% रही, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 14 अमवात की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 58,213 अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई गई। और अब आपको ये बताएंगे कि ओंटारियो में G2 और G क्लास लाइसेंस इम्तहानात के बैकलॉग को ख़त्म करने के लिए 6 आरजी रोड टेस्ट साइट्स खोलने का ऐलान किया गया है। ओंटारियो हुकूमत ने ऐलान ये किया है कि वो कोविड-19 वबा की वजह से G2 और G क्लास लाइसेंस इम्तहानात के बैकलॉग को ख़त्म करने की कोशिश में 2 आरजी रोड टेस्ट साइट्स खोलेगी, जबकि एक मरकज़ गोल्फ में, जबकि दूसरा मरकज़ ओशवा में 9 अगस्त को खोला जाएगा। ओशवा का मरकज़ ख़ुसूसी तौर पर G2 और G रोड टेस्ट के लिए हफ्ते में 7 दिन सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेगा। गोल्फ का मकान अगस्त में हफ्ते में 5 दिन सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेगा। सिर्फ 2 G2 और G रोड इम्तहानात के लिए काम करेगा, जबकि नवंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में मरकज़ 7 दिन काम करना शुरू कर देगा। हुक्काम का ये भी कहना है कि सितंबर में मज़ीद 4 आरजी मकामात खुलने की तवक्को है।
کینیڈین نظام صحت 11 امیر ممالک میں 10ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ ایک نئی رپورٹ میں کینیڈا کے نظام صحت کو سیکنڈ لاسٹ نمبر پر رکھا گیا ہے، جو زیادہ آمدنی والے ممالک میں امریکہ سے آگے ہے۔ دولت مشترکہ فنڈ کی جانب سے جاری کی گئی اس رپورٹ میں نظام صحت کے اہم اقدامات بشمول ایکویٹی، دیکھ بھال کی تک رسائی، سستی، ہیلتھ کیئر کے نتائج اور انتظامی کارکردگی پر 11 اعلیٰ آمدنی والے ممالک کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ پتہ چلا ہے کہ مجموعی طور پر سب سے زیادہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے نظام صحت ناروے، نیدرلینڈ اور آسٹریلیا میں ہیں۔ دعا سینٹر ایجیکس میں محرم اور سفر میں مجالس اعضاء کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ اونٹاریو کے علاقے ایجیکس میں قائم دعا سینٹر نے محرم اور سفر کی آمد کے موقع پر مجالس اعضاء کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ جاری کردہ تفصیلات کے مطابق 1 محرم سے 12 محرم تک ہونے والے عشرہ اولی سے مولانا امام حیدر زیدی خطاب کریں گے اور قیام حسینی پر تفصیلی روشنی بھی ڈالیں گے۔ 21 سے 30 محرم تک منعقدہ مجالس اعضاء سے مولانا فاضل موسوی خطاب کریں گے۔ اس دوران شہادت امام زین العابدین کے موقع پر بھی مجلس اعضاء کا انعقاد کیا جائے گا، جبکہ دعا سینٹر کی جاری کردہ تفصیلات کے مطابق 6 صفر سے 10 صفر تک منعقدہ مجالس اعضاء سے مولانا سید ابصار علی نقوی بھی خطاب کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام کشمیریوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی اور اٹھاتا رہوں گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر یوم اتصال کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 5 اگست کے بھارت کے غیر قانونی اقدام کو آج 2 برس ہو گئے ہیں۔ 2 سال میں دنیا نے بھارتی افواج کا کشمیر میں تاریخ ظلم دیکھا، آبادی کے تناسب میں تبدیلی اور کشمیری شناخت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ دنیا بھر میں کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی اور اٹھاتا رہوں گا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق ملنے تک آواز اٹھاتا رہوں گا۔ پاکستان کشمیریوں کا مقدمہ لڑتا رہوں گا۔ انشاءاللہ کشمیریوں کی جدوجہد کامیاب ہوگی۔ اور اب آپ کو بتائیں گے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ تنازع کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ہونا چاہیے۔ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق تنازع حل کے بغیر خطے میں دیر پا امن ممکن نہیں۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یوم اتصال کشمیر کے موقع پر پیغام جاری کیا، جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جبکہ جغرافیائی اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال سے خطے کی سیکیورٹی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ تنظیم تعاون اسلامی OIC کے ڈیلیگیشن کی یوم اتصال کشمیر پر پاکستان آمد۔ وزیر اعظم عمران خان سمیت حکام سے ملاقاتیں۔ OIC کا ڈیلیگیشن آزاد کشمیر اور لائن آف کنٹرول کا دورہ بھی کرے گا۔ وفد میں UAE، ترکی، تیونس، مراکش، آذربائیجان، ملائیشیا، نائجیریا اور یوگانڈا کے ارکان شامل ہیں، جنہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا گیا۔ OIC ڈیلیگیشن آئندہ 2 روز میں آزاد کشمیر کا دورہ کرے گا، جہاں صدر آزاد کشمیر مبصر مشن کے ارکان سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ OIC نے اس کمیشن کو مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے کا کام سونپ رکھا ہے۔ عید مبارکہ کے پرمسرت موقع پر پاکستان کے شہر کوئٹہ میں اجتماعی شادیوں کی 14ویں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف ممالک، مسالک اور قومیتوں سے تعلق رکھنے والے 20 جوڑے رشتے ازدواج میں منسلک ہوئے۔ شادی کی تقریب میں چیف آف ہزارہ قبائل سردار حیدر علی ہزارہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے، جبکہ علامہ سید ہاشم موسوی، علامہ مقصود ڈومکی، علامہ جمعہ اسدی اور دیگر علماء کرام اور معززین بھی بڑی تعداد میں شریک تھے۔ تقریب کے موقع پر رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے جوڑوں کو مکمل جہیز کا سامان بھی فراہم کیا گیا، جبکہ شریک تمام مہمانوں کے لیے پرتکلف عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کوئٹہ کی طرح نواب شاہ میں بھی عید مبارکہ کے موقع پر 10 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں نکاح کے فرائض علامہ سید باقر زیدی اور علامہ مختار مامی نے انجام دیے۔ تقریب کے موقع پر رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے جوڑوں کے عزیز و اقارب سمیت علماء نے بھی شرکت کی۔
اس موقع پر نوبہاتا جوڑوں کو جہیز فراہم کیا گیا، جس میں بستر، برتن اور دیگر گھریلو اشیاء ضروریہ بھی شامل تھی۔ تقریب میں شرکا کے لیے عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اور اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستانی صوبے سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں غدیر و موبائلہ کڈز فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ فیسٹیول میں بچوں کے لیے مختلف کھیلوں کا انعقاد کیا گیا، جن میں جمپنگ، سائیکلنگ، رسہ کشی، کبڈی، گفٹ گیمز اور رنگز گیم بھی شامل تھے۔ تاریخی شہر حیدرآباد کے علاقے سادات کالونی 9 نمبر میں واقع امام بارگاہ معصومین میں منعقدہ کڈز فیسٹیول میں بچوں کو واقعہ غدیر و موبائلہ سے متعلق معلوماتی ویڈیوز بھی دکھائی گئیں۔ اس موقع پر مولانا تقی مہدوی نے خطاب بھی کیا۔ بعد ازاں کھیلوں کے مقابلوں کا آغاز ہوا، جن میں بچوں نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ آخر میں پوزیشنز حاصل کرنے والے بچوں میں چیئرمین پیام اسلامی فاؤنڈیشن عباس مرتضائی سمیت دیگر منتظمین نے انعامات بھی تقسیم کیے۔ انڈونیشیا میں خوفناک زلزلہ، زمین کانپ اٹھی، زلزلے کے باعث عوام الناس میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا کے وسطی صوبے مشرقی نوسا ٹنگورا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز فلورنس تیمور ضلع سے 62 کلومیٹر شمال مغرب میں اور سطح سمندر سے 540 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ زلزلے سے سونامی کا کوئی خطرہ نہیں۔ 6.1 شدت زلزلے کے نتیجے میں کچھ عمارتوں کو نقصان پہنچا، تاہم کسی جانی نقصان کی خبر نہیں موصول ہوئی۔ وٹامنز کی گولیوں کا استعمال خطرناک بھی ہو سکتا ہے، ماہرین صحت نے خبردار کر دیا ہے۔ ماہرین صحت نے متنبہ کیا ہے کہ ملٹی وٹامنز کی گولیوں اور فوڈ سپلیمنٹ کا استعمال صحت کو فائدہ پہنچانے کے بجائے مختلف امراض میں مبتلا کر سکتا ہے۔ پاکستانی ماہر غذائیت ڈاکٹر ارس کے مطابق ماہرین صحت کا یہ کہنا ہے کہ ان میں سے چند ایک مفید بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بیشتر کے مسلسل استعمال سے خطرناک بیماریوں کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سبزیاں کھائیں، خوب پانی پئیں، ورزش کریں اور بہتر ہے کہ وٹامن کی گولیوں سے پرہیز کریں۔ انہوں نے کہا کہ وٹامنز کے سپلیمنٹ ہر شخص کے لیے مؤثر اور موزوں نہیں ہوتے، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر جسم میں وٹامنز کی زیادتی ہو جائے تو وہ بھی حد نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ملٹی وٹامنز کی گولیوں کا پابندی سے استعمال گیس کی تکلیف، جگر اور گردے کے امراض کا باعث بنتا ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ٹوکیو اولمپکس کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں گے ٹوکیو اولمپکس پر کورونا کے سائے مزید گہرے ہونے لگے ہیں۔ ایک دن میں 31 کیسز ریکارڈ، متاثرہ ایتھلیٹ کی مجموعی تعداد 353 تک جا پہنچی ہے۔ ٹوکیو اولمپکس میں کورونا کا وار جاری ہے۔ میگا ایونٹ میں حصہ لینے والے مزید ایتھلیٹ عالمی وبا کا شکار ہو گئے ہیں۔ ٹوکیو اولمپکس منتظمین کے مطابق یونان کی آرٹسٹک سوئمنگ ٹیم کے ایک اور کھلاڑی کو کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ ٹیم کے دیگر ارکان وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ منتظمین نے یہ بتایا ہے کہ مسلسل دوسرے روز ٹوکیو ولیج میں کورونا انفیکشن کی یومیہ تعداد بڑھ کر 31 تک جا پہنچی ہے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد ٹوکیو اولمپکس میں کورونا سے متاثرہ ایتھلیٹ کی مجموعی تعداد 353 تک جا پہنچی ہے۔ کمیٹی بیان کے مطابق کورونا مثبت کھلاڑیوں کو ایتھلیٹس ولیج میں قرنطینہ میں رکھا گیا ہے، جبکہ دیگر افراد کو مختلف مقامات پر قرنطینہ کیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ کی سب سے بڑی ویڈیو شیئرنگ اور اسٹریمنگ ویب سائٹ یوٹیوب نے نئے چینل بنانے والوں کو مشہور کرنے کا بیڑا اٹھاتے ہوئے 1000 سے زائد سبسکرائبر رکھنے والے چینلز کو مشہور کرنے کے لیے ایک نیا پروگرام متعارف کروا دیا ہے۔ اس پروگرام کے بعد چھوٹے یوٹیوبرز کو پذیرائی کے لیے جتن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ذمہ داری اب یوٹیوب خود ہی ادا کرے گا۔ یوٹیوب نے ٹریڈنگ ٹیب میں کریٹرز آن دی رائز نامی سہولت شامل کی ہے، جس کی مدد سے 1000 سے زائد سبسکرائبر رکھنے والے صارفین کی ویڈیوز اس ٹیب میں نظر آئیں گی، جس کے بعد ان کی ویڈیوز دنیا بھر کے صارفین دیکھ سکیں گے۔ خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹڈ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے قائم۔